Assalamu alaikum. Welcome to this special episode of Paisa Bolta Hai with Anjum. Focus hai budget pe. I'm very happy to have Dr. Hafiz Pasha with us again. He's a economic expert हैं, वो internationally recognized हैं और domestically भी काफ़ी उनको बहुत recognition मिली है. He has held many portfolios federal government में. Well, welcome to the show, Dr. Saab. जी, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, आई एम बाय आस्किंग यू कि जो प्रेमिस है इस फेडरल बजट की जो जुमे को प्रेजेंट किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वो प्रेमिस इज बेस्ड ऑन डेटा दैट वाज कैरिड इन द इकोनॉमिक सर्वे. आप बता सकते हैं कि क्या वो प्रेमिस ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी इतनी एक्सपेंडिचर होगा फॉर द करंट ईयर, इतना रेवेन्यू होगा और इतनी हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, क्या वो प्रेमिस एक्यूरेट है आपका ख्याल में? देखिए, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये है कि चूंकि आखिरी साल है हुकूमत के दौर का, तो लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि ये साबित करें कि हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और कुछ हद तक ये बात बिल्कुल मुनासिब है इस लिहाज से कि अफरात ज़र जो है वो बहुत कम है, 4% से कम है. और उन्होंने कोशिश ये बात की है कि ग्रोथ रेट जो हमारे जीडीपी का है वो 5.8% बताएं, जो कि पिछले तकरीबन 10-12 साल में सबसे हाईएस्ट है. इसके बारे में मुझे कुछ कहना पड़ता है. जो रद्दो-बदल और जिसे कहते हैं ना जोड़ तोड़ की गई है और ये पिछले सालों से एक सिलसिला चल रहा है. ये और साल से ज्यादा की गई आपके ख्याल में, बिकॉज इट्स पॉलिटिकली मोर नेसेसरी दिस ईयर, या उतनी तकरीबन की गई है? देखिए, इस लिहाज से जरूरी था कि साबित करें कि हालात बेहतर हो चुके हैं, तो प्रेशर तो ज्यादा था. अब यह है कि आप इस तरह देखिए कि जो 5.8% ग्रोथ रेट बताई गई, उसमें से कम 6 या 7 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ रेट को बढ़ा के बताया. खास तौर पे आपके मेजर क्रॉप सेक्टर है, फिर आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. अब आप सोचिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 6.3% की ग्रोथ रेट बताई गई, जबकि बिजली की इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 1-1.5% है. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सही. तो इस तरह के 5-6 सेक्टर्स में हमारा एस्टिमेट इस वक्त ये है कि मेरे जो साथी हैं, बच्चे जो मेरे साथ काम करते हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह, हमारा अंदाजा ये कि ये ग्रोथ रेट तकरीबन 4.9% है. और सबसे बड़ी बात जिस पे हमें गौर फरमाना चाहिए वो ये कि आपके जो डेफिसिट्स हैं बहुत तेजी से बढ़ गए हैं. पहली तरफ तो आप फिस्कल डेफिसिट पे आइए, वो खुद ये कह रहे हैं कि 5.5% है, जबकि बजट में आपने कहा था कि हम 4.1% पे लाएंगे जीडीपी के. वो हो गया 5.5. एक्चुअल कैलकुलेशन जो हमने की है वो 5.8 है. और जिस तरह हालात 2-3 महीने में, बाकी साल में ये तकरीबन 4.5 से 6.5 से 7% ऑफ द जीडीपी जा सकता है, यानी कि 2200 अरब रुपए का डेफिसिट हो सकता है. और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है. आपके ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है और साल के एंड में तकरीबन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $16 अरब हो जाएगा और आप अपने रिजर्व्स लूज कर रहे हैं. पिछले हफ्ते एक हफ्ते में आपने $470 मिलियन रिजर्व्स. सीरियस crisis. Okay. Now let's go to the budget document itself. एक चीज़ मैं mention करना चाहूँगी वो ये है कि there is obviously a time lag of 2 months between ये जो production के figures हैं and the actual compilation by the Pakistan Bureau of Statistics, because वो district level पे collect होते हैं. तो ये जो data भी जो है dated नहीं है जी, क्योंकि maximum February तक ये कर सकते थे और February में सिर्फ हमारे पास 41% of the year is left. You are right. और ख़ास तौर पे अब आप सोचिए कि रबी का जो सीज़न है इस वक्त गंदम की कटाई हो रही है. हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इसलिए कि पानी की वजह से अंदाज़ा ये है कि 4 से 5% कम हो गए आउटपुट. हो सकता कुछ ज़्यादा भी हो. सही. ओके. और इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. हमें ये देखना है कि ये क्रशिंग सीज़न कब तक चलेगा. तो आप बिल्कुल ठीक है कि आखिरी 4 महीने में पिक्चर काफी चेंज हो सकता है. और कराची में जो हालात हैं, कराची हमारे
صنعتی شعبے کا 30% ہے اور وہاں بجلی کا بڑا بحران ہے، لہٰذا پکچر میں کافی چینج آ سکتا ہے بائی جون۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، لیٹس گو ٹو دا بجٹ ناؤ. واٹ ڈو یو تھنک یہ جو انہوں نے ایلوکیشنز بیسڈ آن انیکوریٹ انفارمیشن اور سیویئرلی ڈیٹڈ لمیٹڈ انفارمیشن جو فرائیڈے کو کل پیش ہوا ہے؟ دیکھیے، ایک تو چیزیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ جی جی، ایک تو یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دو ہمارے جو بڑے خرچے ہیں، ایک تو قرضوں کی واپسی اور اس پہ سود، اور دوسرا ہمارے جو سیکیورٹی سپینڈنگ ہے، ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو یہ تقریباً 2800 ارب تک پہنچ جائیں گے، اور یہ بجٹ کا بہت بڑا حصہ اب یہ پریمپٹ کر رہے ہیں یہ دو ہیڈز جو ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے وہ کراؤڈ آؤٹ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پچھلے سال تقریباً ہم نے 750 ارب خرچ کیے تھے، اس سال فیڈرل پی ایس ڈی پی مشکل سے 800 اور اگلے سال بھی 800۔ اس طرح تو آپ اپنے واٹر پاور سیکٹر کے پروجیکٹس اور سب سے امپورٹنٹ سی پیک کے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن آپ کا جو پرائیورٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور اس ڈاکٹر صاحب can I add something here? I just want to say کہ پچھلے سال بھی جو انہوں نے مارک اپ دیا تھا کہ ہم دیں گے، it exceeded the budget، اور ریزن یہ ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں یہ بورو کرتے رہتے ہیں جہاں سے ان کو مل بینکس میں بھی بوروئنگ انہوں نے بہت میسو شروع کر دی ہے، تو جو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت میجر چنک ہے، اتنا انہوں نے شو کیا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ جی بالکل ہوگا، اس لیے کہ شارٹ ٹرم اور کمرشل بوروئنگ میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سال ان کا پروگرام یہ ہے کہ تقریباً $5 یہ ان ذریعوں سے اٹھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وقت اب یہ آ رہا ہے کہ آپ نئے قرضے اس لیے لیں گے کہ پرانے قرضوں کی واپسی کریں۔ We'll take a short break here, Dr. Saab. We'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ اب ان کو قرضے لینے پڑیں گے ٹو پے آف پاسٹ لونز، یعنی کہ ڈیولپمنٹ اور نو بجٹ سپورٹ ایشو انوالوڈ ایٹ آل، یہ تو بالکل سیدھا ایک طرف سے آئے گا اور پھر چلا جائے گا۔ جی بالکل، یہ افسوس یہ ہے کہ پاکستان نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے واپس۔ دوسری نمایاں چیز جو مجھے اس بجٹ میں نظر آئی ہے، اور اس کے بارے میں کافی حد تک ہم سب کو پریشانی ہے کہ جبکہ حالات اس طرح کے ہیں تو گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ایک گفٹ پیکج قوم کو پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ ہے فار وننگ دی نیکسٹ الیکشنز۔ I suppose so, but آپ کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ آپ اس طرح کے جو تحفے ہیں وہ بانٹ نہیں سکتے۔ 350 سے 400 ارب کا تحفہ ملک کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، let me correct you on that. میرے پاس فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ جو افیکٹ ہے، جو تحفے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ 184.4 بلین کا ہے، اور جو ریونیو انہوں نے ایڈ کیا ہے that is only 93 billion. So negative the total negative 91 billion کا ہوگا اس سال۔ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ آپ نے انکم ٹیکس میں جو چھوٹ دی ہے، ایگزمپشن لمٹ کو 3 گنا بڑھا دیا، دوسرے طرف آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ اگر آپ یہ ساری چیزوں کو ملا لیں تو تقریباً 350 ارب، میں پھر سے کہوں گا 350 ارب کا تحفہ آپ نے ملک کو پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں if you'd like to on this، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے جی ایس ٹی کم کی ہے نا جن پروڈکٹس میں، اس میں کنزمپشن بڑھے گی، آؤٹ پٹ بڑھے گی، اور پھر ٹیکس بڑھے گا۔ اس کی فلاڈ جو لاجک ہے، اس کو پلیز ذرا آپ ایکسپلین کیجئے گا۔ دیکھیے، یہ ایک حد تک آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو آپ جو عام اشیاء کی چیزیں ہیں اور جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوتا وہ آپ کرتے۔ آپ نے تو جو ریلیف دیا ہے وہ امیروں کو دیا ہے، کارپوریٹ سیکٹر کو دیا ہے، اور جن لوگوں کی انکم 1 لاکھ مہینے سے زیادہ ہے ان کو دیا ہے، تو یہ تو نامناسب ہے۔ دیکھیے، آپ اگر پیٹرول کی قیمت میں کچھ ماڈریشن لاتے، آپ عام چیزیں جو ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں کچھ ریلیف دیتے تو سمجھ میں آتی بات۔
اور شاید الیکشن کے لحاظ سے یہ بہتر اسٹریٹجی ہوتی، مگر انہوں نے سارے مرات جو ہیں وہ امیر تک کیا ہے اور یہ نامناسب ہے. ان حالات میں جبکہ ملک کے حالات کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، میں کھل کے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اور آپ کے کیا ویوز ہیں آن دا بجٹ جو آپ کو جو یو نو اٹ ہٹس یو ان دا فیس؟ دو چیزیں جو ہیں، ایک دیکھیے آپ اس بات پہ بھی غور فرمائیے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کے میٹنگ سے 3 صوبے واک آؤٹ کر گئے. صحیح. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آرٹیکل 156 جو ہے پارٹ 2 نیشنل اکنامک کاؤنسل پر، اس میں صاف لکھا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل از دا پریمیئر باڈی ٹو انشور ریجنل ایکوٹی اینڈ بیلنس ڈیولپمنٹ. بٹ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کنسلٹیشن، اس میں میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ بائنڈنگ نہیں ہے. یا تو بات یہ ہے کہ آپ اوور آل اینول پلان کو رائز کرے بغیر بجٹ پیش کر رہے ہیں، یہ تو نامناسب ہے، یہ پروسیس کی غلطی ہے. آپ چاروں صوبوں کو اپنے ساتھ لے چلے، اور ہم سب بہت خوش ہوئے تھے جب واٹر پالیسی پہ ایکارڈ ہوا اور سب لوگوں نے دستخط کیا، اس کے گھنٹے کے بعد گڑبڑ ہو گئی. لہٰذا آپ اینول پلان اور پی ایس ڈی پی کی پرائرٹیز وغیرہ سیٹ کر کے تھرو دی نیشنل اکنامک کاؤنسل، یہ پریمیئر ہمارا باڈی ہے، پرائم منسٹر چیئرز اٹ، پھر آپ بجٹ پیش کرتے ہیں. آپ نے ابھی تک اپروول نہیں لیا اینول پلان کی اور آپ نے بجٹ پیش کر دیا ہے. یا کنسنسس اپروول تو انہوں نے جی صرف کیبنٹ سے لیا. they didn't have a consensus. No, but National Economic Council is a federal body. Is a federal body where the representation of the chief ministers and one member from each province that's right, determined by the constitution. And when they walked out, the 3 walked out. Shahbaz Sharif had walked out earlier, so they didn't even have the quorum. Yes, you're right. Dr. Sahab, ye jo hai inka you know, inability to form a consensus, some people are saying that this was to meet the political ambitions of Miftah Ismail. Others are saying کہ ان میں ان کا فوکس تھا پری پول ریگنگ کرنے کا. آپ کے کیا خیالات ہیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیے پری پول ریگنگ کے بارے میں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا تحفہ، جی اس لیے اشارہ ملتا ہے بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے. ملک کے حالات یہ ہیں کہ پچھلے سال آپ کو بجٹ جو ہے ڈیفیسٹ 1500 ارب پہ رکھنا تھا، جو سال ختم ہونے والا ہے. اس بجٹ کی ڈیفیسٹ کو آپ 2200 ارب پہ لے جا رہے ہیں، 700 ارب نے خرچ کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ ہے؟ اس کے اوپر آپ جا کے دے رہے ہیں 350 ارب کا پیکج. تو یہ پری پول ریگنگ ہے ایک لحاظ سے. جی ڈاکٹر صاحب، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں پر آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. نئی حکومت کی پہلے 100 دن میں انہیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ملک جو ہے وہ کرائسس کے بہت قریب ہے. آپ کے ریزروز روزانہ کے بیسس پہ گر رہے ہیں. آپ خدا کے لیے اب ایفیشنٹ مینجمنٹ کریں، فائنینشیل مینجمنٹ، مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی، ٹریڈ پالیسی، سارے پالیسیز شوڈ بی گیئرڈ نیڈ ٹو بی ریوزٹڈ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. We'll be right back. خواتین حضرات, stay with us. Welcome back, ladies and gentlemen. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پہلے جو quite dire forecasts, but ایک تو 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی کیا ان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں لازماً جانا پڑے گا, اور وہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی even if it's PML Nawaz they'll have to do that or not. اور دوسرا سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم نے جا رہے ہیں, کیا یہ would it necessitate, یہ جو بجٹ ہے necessitate you know declaration of emergency, do you think? دیکھیے دو باتیں یہ بہت اہم سوال ہے اور آخری کچھ منٹوں میں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو IMF کے پاس تو جانا ہی پڑے گا, ورنہ آپ باقی کریڈیٹرز آپ کو کوئی پیسے نہیں دیں گے. اور اس وقت آپ کا اگلے سال کا گیپ جو ہے منیمم 15 ارب ڈالر ہے, اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نیا پیسہ جب آتا ہے وہ پرانا پیسہ واپس کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. نیٹ انجیکشن بہت کم رہ گیا ہے. ایک اور بات کہنی ہے جو شاید پریشان اور کرے مگر کہنا ضروری ہے کہ IMF کے پاس جانے کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کو اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا. IMF مشکل سے آپ کو
اب جو پیسے بچے ہیں ہماری کوٹا کے لحاظ سے وہ $6 ارب ہیں، وہ کافی نہیں ہوں گے 2 سال 3 سال کے لیے، لہٰذا ہمیں اپنے اقدامات خود کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ کچھ مختلف ممبرز جو ہیں IMF کے وہ ہم پر کچھ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ صرف اکنامک کنڈیشنالٹیز نہیں ہیں مگر کچھ اور سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں بھی کریں، تو یقیناً ملک کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس وقت جب ملک کھڑا ہوگا تو اس وقت مناسب وقت ہوگا کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور پھر پراپر اقدامات لیں، اور یہ کوشش جو ٹیکس سے چھوٹ لے رہے ہیں، جو باہر پیسہ لگا رہے ہیں، یہ سب ہماری ٹائٹ کوشش ہونی چاہیے کہ ملک میں پیسہ واپس آئے اور عام آدمی زیادہ متاثر نہ ہو۔ البتہ جو امیر طبقہ ہے وہ اب خدا کے لیے ملک کا ذرا بوجھ برداشت منی ابراڈ، کہ آپ کے خیال میں وہ افیکٹو ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے کہ اس وقت یہ چینج آف گورنمنٹ وغیرہ کا کنفیوژن ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی کچھ اشارہ دیا ہے، لہٰذا in this interim period I'm not sure whether it can be effective. Okay, so you think کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس میں کوئی میجر ڈیسیژن نہیں، اور جو یہ بجٹ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے گفٹ کا جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا فار دا نیکسٹ مئی کے اینڈ میں تو یہ جا رہے ہیں تو جون جولائی رائٹ بائی اگست اٹ شوڈ بی اگست تک۔ اور دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گاڑی کو چلاتے رہنا فرسٹ گیئر پہ، اس کے آگے نہیں۔ آنے والی جو منتخب نمائندہ حیثیت والی حکومت ہے وہ ڈیسیشنز لیں اور ملک کے انٹرسٹ میں لیں۔ یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی مناسب حکومت آئے جو ملک کو ان مشکل دوران سے نکالے۔ فائنل کویسچن ڈاکٹر صاحب، وہ جو الیکشن ٹاسک فورس ہے اس کا پہلی ویک آف جون میں دیر از گوئنگ ٹو بی سم میٹنگ، اور وہ پتہ نہیں ہمیں گرے لسٹ سے کہیں بلیک لسٹ نہ کر دیں۔ واٹ آر دا چانسز آف دیٹ ہیپننگ ڈو یو تھنک، بیکاز دیٹ ول آلسو نیگیٹیولی امپیکٹ آن اکانومی۔ جی اس کی ٹائمنگ ذرا نامناسب تھی، ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جون تک یہ چیز ہم نہیں لاتے، اور اس لیے کہ اس میں کچھ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یا آپ سوچئے کہ 2%، 3%، 5% پہ لوگ کالا کر رہے ہیں، کو سفید کر رہے ہیں، یہ ذرا کچھ ذرا زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نیگیٹو پرسپشن ہو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن آور شو۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ نے سنا، یہ جو ہے یہ اٹ ول لیڈ اس ٹو فائنینشیل ایمرجنسی۔ یہ ہمارے جو اس وقت کے حکمران ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو بڑی کلیپ کیا ہے آن دیئر بیک کہ جی ہم نے بہت اچھا کیا، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو بینیفٹ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیکسٹ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں یعنی ایک ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے اس کو ریفر کیا تھا لوٹ سیل۔ اس میں اگر ہم یہ بجٹ کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے جو کہ 1 جولائی سے افیکٹیوٹی ہے، تو ناٹ اونلی ول وی ہیو ٹو گو ٹو IMF جو کہ ہم نے ویسے بھی جانا ہے، مگر ہمیں ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ یہ تھی ڈینجرس سچویشن ہے، اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہماری جو یہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے یہ سوچ لیں کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ they really need to revisit the budget as far as I'm concerned۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔